अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर क्लास हमारी है फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट है सिविक्स। बच्चों आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 3 हमारा रियासत का है, रियासत स्टेट। और इस चैप्टर में हम लोग रियासत के बारे में, रियासत के तारुफ के बारे में देखेंगे और रियासत के अनासिर को देखेंगे। रियासत के अनासिर और रियासत की इब्तदा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि रियासत की इब्तदा कैसे हुई। इसके बारे में मुख्तलिफ़ तसव्वुरात हैं और अमूमी तौर पर हम ये कहते हैं कि रियासत का तसव्वुर चंद हज़ार साल पहले ही मंजर आम पर आया है। कदीम यूनानी रियासतें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से 300-400 साल पहले वजूद में आईं और इससे पहले लोग कबायली अंदाज में रहते थे। कदीम यूनानी रियासतें अलग अलग आबादियाँ थीं। 158 देसी रियासतें यूनान के अंदर कायम थीं जिन्हें शहरी रियासतें कहा जाता था। यूनान के बाद रूमियों ने रियासत को वसी तर शक्ल दी। जंगों और फतूहात की बदौलत छोटी छोटी रियासतें बड़ी बड़ी रियासतों का हिस्सा बन गईं और हम देखते हैं कि 5वीं सदी ईस्वी में खुद मुख्तियार, मुक़्तदिर और आज़ाद रियासतें बनी। इनको हम रियासतें कहते हैं या रियासतों के नाम से नाम जो है वो इनको दिया गया। ठीक है, रियासत के बारे में हम देखते हैं अरस्तु क्या कहते हैं। अरस्तु कहते हैं ख़ानदानों और देहातों का ऐसा इज्तमा जिसमें अफराद खुद कफ़ील और खुशियों भरी ज़िंदगी गुजारें रियासत कहलाता है। अरस्तु की इस डेफिनेशन को अगर हम देखते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि कदीम यूनानी रियासतों के हवाले से ही उन्होंने ये डेफिनेशन पेश की है। आज की रियासतों के लिए ऐसी डेफिनेशन जो है वो जामिया नहीं है, क्योंकि कदीम रियासतों में हम देख रहे हैं कि छोटी छोटी रियासतें थीं और जिसमें 100 और 1000 के नंबर से लोग जो हैं आबाद थे इन रियासतों में। आज रियासतों की सरहदें बढ़ गई हैं या ये कहें कि रियासतों की डेफिनेशंस जो है वो आज के दौर में अगर देखें तो कुछ और हो गई हैं। जैसे मज़ीद हम इसको देखते हैं, बर्जिस कहते हैं रियासत अफराद का एक ग्रोह है जिसे मुनज़्ज़म यूनिट कहा जा सकता है। अब इन्होंने यहाँ दो चीज़ों के बारे में बताया है। रियासत अफराद का ग्रोह है, मीन्स रियासत में उन्होंने अफराद आबादी का ज़िक्र किया है, और मुनज़्ज़म यूनिट कहा जा सकता है यानी उनकी हुकूमत होगी। दो बातों के बारे में बताया है। ये भी डेफिनेशन हमें मुकम्मल नज़र नहीं आती आजकल की रियासतों के हवाले से। और वुड विल्सन कहते हैं अफराद का किसी मखसूस इलाके में कानून की खातिर मुनज़्ज़म होना रियासत कहलाता है। अफराद मतलब आबादी, किसी मखसूस इलाके में मतलब आबादी का होना, कानून की खातिर मुनज़्ज़म होना यानी हुकूमत होना। ठीक है, यहाँ भी 3 चीज़ों के बारे में बताया गया है, इलाका, अफराद और हुकूमत का होना। ठीक है, ये भी हमें आज के हवाले से कंप्लीट नज़र नहीं आती। अब हम गार्नर को देखते हैं। गार्नर क्या कहते हैं? गार्नर कहते हैं रियासत अफराद की एक ऐसी तंजीम का नाम है जो मखसूस इलाके पर काबिज़ हो, बैरूनी कंट्रोल से आज़ाद हो और वहाँ एक मुनज़्ज़म हुकूमत कायम हो। ऐसी हुकूमत जिसकी इताअत अवाम आदतन करती हो। ठीक है, ऐसी हुकूमत जिसकी इताअत अवाम की अक्सरियत आदतन करती हो। इसको हम देख रहे हैं। देखें इसमें क्या क्या चीज़ें बताई हैं गार्नर ने सबसे पहले बताया है कि रियासत अफराद की ऐसी तंजीम का नाम है, मतलब अफराद आबादी का जिक्र किया है, मखसूस इलाके पर काबिज़ हो और मतलब रियासत के लिए इलाके का होना उन्होंने बताया है, बैरूनी कंट्रोल से आज़ाद हों, वहाँ एक मुनज़्ज़म हुकूमत हो। एक हुकूमत का उन्होंने बता दिया है। बैरूनी तौर पर आज़ाद होने का मतलब है कि इक़्तिदार आला हो और अवाम इनकी आदतन इताअत करती हो। यानी 4 बातों के बारे में गार्नर ने हमें बता दिया है और हम ये देखते हैं कि रियासत के लिए
4 عناصر کا ہونا ضروری ہے، اور گارنر جو ہے گارنر کی ڈیفینیشن ان تمام 4 عناصر کا پوری طرح احاطہ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان تعریفوں کے حوالے سے ریاست کے ضروری عناصر کیا بنتے ہیں۔ ریاست کے ضروری عناصر میں ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ ہم نے ابھی گارنر کی ڈیفینیشن میں دیکھا ہے، آبادی ہے، علاقہ ہے، حکومت ہے اور اقتدار اعلیٰ ہے۔ آبادی کیا ہے؟ ریاست کا سب سے اہم عنصر ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آبادی کے حوالے سے بڑی بڑی ریاستیں بھی ہمیں دنیا میں نظر آتی ہیں، اور چھوٹی ریاستیں بھی نظر آ رہی ہیں، بڑی ریاستیں جہاں کروڑوں افراد بستے ہیں، اور ایسی ریاستیں بھی ہیں جن کی آبادی چند ہزار سے زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے چین اور بھارت بڑی بڑی ریاستوں بڑی آبادی والے ملک ہیں، اور اسی طرح سے آبادی کے لیے کوئی خاص بندش نہیں ہے کہ کتنی آبادی ہونی چاہیے۔ اچھا، جیسے کہ افلاطون اور روسو نے آبادی کے لیے فکس نمبر بتا دیے تھے کہ اتنے نمبر، یہ اس دور میں تو ہو سکتا تھا۔ یونانی ریاستوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں ریاستوں کے لیے اتنی آبادی ہو سکتی تھی، کیونکہ ہم نے جب روسو کی ڈیفینیشن دیکھی، ارسطو کی ڈیفینیشن دیکھی ہے، اس میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ چند خاندانوں اور دیہاتوں کا اجتماع۔ تو خاندان اور دیہات جو ہے وہ 100 اور 1000 میں ہی ہو سکتے ہیں، اس سے ظاہر ہے اس سے زیادہ میں ہمیں آبادی نظر نہیں آ رہی۔ لیکن آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں آبادی جو ہے وہ زیادہ بھی ہو سکتی ہے اور کم بھی ہو سکتی ہے۔ علاقہ ہے، جس طرح سے آبادی کو ہم نے ڈسکس کیا ہے، بالکل اسی طرح سے ریاست جو ہے وہ علاقے کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ علاقہ کتنا ہونا چاہیے؟ بڑے بڑے علاقے والی ریاستیں بھی دنیا میں موجود ہیں، اور چھوٹے رقبے والی ریاستیں بھی دنیا میں موجود ہیں، لیکن جب تک علاقہ نہیں ہوگا تب تک جو ہے ہم اس کو ریاست نہیں کہہ سکیں گے۔ کوئی قوم اس وقت تک جب تک کہ وہ علاقہ حاصل نہیں کر لیتی، وہ اسٹیٹ جو ہے ریاست نہیں، مطلب ریاست کے لیے علاقہ ہونا ضروری ہے، کتنا ہو یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پر حکومت ہے۔ حکومت وہ ادارہ ہے جس کے ذریعے ریاست میں پورا نظم و نسق چلایا جاتا ہے۔ عوام کو منظم اور محفوظ زندگی گزارنے میں مدد دینے کے لیے اصول و ضوابط ضروری ہوتے ہیں، اور ان کو تشکیل دینے اور ان پر عمل درآمد کرانے اور ان کے مطابق عوام کو انصاف فراہم کرنے کی ذمہ داری حکومت پر ہوتی ہے۔ حکومتیں مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں۔ ایک ریاست میں کئی طرح کی، مطلب مختلف ریاستیں ہیں، مختلف طرح کی حکومتیں کام کر رہی ہوتی ہیں، لیکن حکومت کے 3 شعبے ہوتے ہیں، جس میں مقننہ ہے، انتظامیہ ہے اور عدلیہ ہے۔ موسٹلی یہ 3 شعبے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ مقننہ قانون سازی کرتی ہے، اور انتظامیہ اس پر عمل درآمد کرواتی ہے، اور عدلیہ قانون کے مطابق انصاف فراہم کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اقتدار اعلیٰ ہے۔ اقتدار اعلیٰ میں ریاست کا وہ اعلیٰ اور عرفہ اختیار ہے جس کی وجہ سے وہ بیرونی دباؤ سے آزاد ہوتی ہے، اندرونی طور پر تمام افراد اور اداروں پر حاوی ہوتی ہے، اور اقتدار اعلیٰ کا لازمی عنصر جس کے بغیر مکمل ریاست کا تصور پورا نہیں ہوتا، اس میں ہم داخلی اقتدار اعلیٰ اور خارجی اقتدار اعلیٰ کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ داخلی مین اندرونی طور پر ریاست جو ہے وہ آزاد ہو، اور ریاست کے اندر وہ اعلیٰ اور عرفہ اختیار ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ خارجی اقتدار اعلیٰ مین کہ ریاست بیرونی دباؤ سے آزاد ہو، اور جب کسی علاقے کے باشندے کسی دوسرے علاقے کے باشندوں کے حکم کے تابع ہوں تو وہ علاقہ ریاست نہیں کہلاتا، ٹھیک ہے۔ جیسے وہ یہاں اگزامپل آپ کی دی ہوئی ہے، جموں کشمیر کے باشندے آبادی، علاقہ اور حکومت کے حامل ہیں، لیکن اسے بیرونی کنٹرول سے آزادی یعنی خارجی اقتدار اعلیٰ حاصل نہیں ہے، اس وجہ سے ہم اس کو ریاست جو ہے وہ نہیں، آزاد ریاست نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ہمارے ریاست اور ریاست کے
ہم نے عناصر دیکھے ہیں، جس میں ہم نے ریاست کے چاروں عناصر کو ڈیٹیل سے دیکھ لیا ہے۔ اب ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے ریاست کی ابتدا کیسے ہوئی۔ جب ہم ریاست کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں، ریاست کے ضروری عناصر ہم نے دیکھ لیے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریاست کی ابتدا کیسے ہوئی۔ ٹھیک ہے، ریاست کی ابتدا کیسے ہوئی، ریاست کی ابتدا کے بارے میں تاریخی نظریہ جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، جس میں کئی سوال اٹھتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ریاست جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی بنائی ہمارے پاس آئی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی، ریاست ایک مخصوص زمانے کی پیداوار نہیں، اور نہ ہی کسی منصوبہ بندی کا پھل ہے، بلکہ مسلسل عمل اور مسلسل ارتقاء نے اسے موجودہ شکل دی ہے، ایسا ڈاکٹر لیکاک کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے کہتے ہیں ریاست ایک درخت کی مانند ہے جس کی پرورش میں زمین، بیج، پانی، ہوا، روشنی، کھاد، انسانی محنت اور کئی عوامل شامل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، درخت ایک دن یا ایک چھوٹے سے عرصے میں بڑا نہیں ہو جاتا، بلکہ درخت بننے کے لیے پودے کو بہت سی منازل طے کرنا پڑتی ہیں۔ یہی حال ریاست کا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کافی عوامل اپنے اپنے طور پر کار فرما رہے اور ریاست جو ہے وہ وجود میں آئی۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے ریاست کی تخلیق میں کئی عوامل نے حصہ لیا۔ کون سے عوامل نے حصہ لیا؟ رشتہ داری نے، مذہب نے، قوت نے اور سیاسی شعور نے۔ ٹھیک ہے، شروع میں ارسطو کی جب ہم نے ڈیفینیشن دیکھی تھی تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ دیہاتوں اور خاندانوں، مطلب شروع میں رشتہ داری مطلب خاندان مل کر جب رہنے لگے قبیلوں کی شکل میں تو ریاست وجود میں آئی۔ ٹھیک ہے، اور انسان کا مذہب سے بھی واسطہ شروع سے ہی رہا ہے، اس وجہ سے ایک جیسے مذہب کے ماننے والے ایک جگہ پر اکٹھے ہو گئے تو ریاست جو ہے وہ وجود میں آئی۔ ٹھیک ہے، اور ریاست کو وجود میں لانے کے لیے قوت نے بھی اہم کردار ادا کیا، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ طاقت کے استعمال سے ریاست وجود میں آئی۔ زمانہ ماضی میں مختلف قبیلوں میں لڑائیاں ہوتی رہیں اور قبائل کے سرداروں نے اہمیت اختیار کر لی، اور کامیاب ہونے والے سردار جو ہے وہ حکمران بن گئے اور ریاست کی تخلیق عمل میں آئی۔ ٹھیک ہے، ایسا نظریہ بھی بتایا جاتا ہے۔ اور سیاسی شعور کی بنا پر افراد میں بیداری پیدا ہوئی اور اپنے حقوق کی پہچان کی ہوئی اور آزادی کا مطالبہ انہوں نے کیا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے ریاست کی شکل میں جو ہے وہ ہمیں نظر آئی سیاسی شعور کی بنا پر۔ ٹھیک ہے، یہ تو ریاست کے بارے میں ایسے تاریخی نظریات مختلف زمانوں میں بیان کیے جاتے رہے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مشہور ریاست کے بارے میں مشہور نظریات کون سے ہیں۔ مشہور نظریات میں ہم نے دیکھا نظریہ تخلیق ربانی ہے، ٹھیک ہے، نظریہ قوت ہے، نظریہ پدرسری ہے، نظریہ مادرسری، اور ان میں آج کل جو زیادہ مقبول نظریہ ہے وہ نظریہ معاہدہ عمرانی ہے۔ ہم بریفلی ان کے بارے میں تھوڑا دیکھتے جاتے ہیں کہ نظریہ تخلیق ربانی کیا ہے۔ اس کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے پیش ہونے والا یہ نظریہ ہے، اور اس کے حامیوں کا خیال ہے کہ ریاست کا خالق خود اللہ تعالیٰ ہے، خود ریاست کو اس نے تخلیق کیا اور حکومت بھی اسی کی طرف سے حکمرانوں کو عطا ہوئی۔ اس نظریے کے حامی حکمران دنیا اور دنیاوی دونوں شعبوں میں عوام کا رہبر اور مقتدر اعلیٰ تسلیم کرتے ہیں۔ نظریہ تخلیق ربانی کے بنیادی اصول جو ہیں ان کو ہم یوں دیکھتے ہیں: ریاست اللہ تعالیٰ کی تخلیق کرتا ہے، حاکم اعلیٰ کو بھی رب تعالیٰ ہی مقرر کرتا ہے، حاکم اعلیٰ صرف رب تعالیٰ کو جواب دہ ہوتا ہے، حاکم اعلیٰ ریاست میں رب تعالیٰ کا نائب ہے، حاکم اعلیٰ کی حکم عدولی اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی ہوتی ہے، اور حاکم اعلیٰ مطلق العنان ہوتا ہے، اس کے اختیارات کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، یعنی ریاست اللہ تعالیٰ کی طرف سے تخلیق ہوئی اور حاکم اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وجود میں آیا، اور وہ اللہ تعالیٰ کو ہی جواب دہ ہے، عوام کو جواب دہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرا جو نظریہ ہے وہ نظریہ قوت کا ہے۔
اس میں ہم دیکھتے ہیں اس تھیوری کے ماننے والوں کا کہنا یہ ہے کہ ریاست قوت اور جبر کے نتیجے میں وجود میں آئی۔ عوام کے گروہ ایک دوسرے سے لڑتے رہے اور جس گروہ کو باقی گروہوں پر فتح حاصل ہوئی اس کا سردار حکمران بن گیا اور مخصوص علاقے پر قابض ہو کر اپنے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کروا لیا۔ ٹھیک ہے، سرداروں کے درمیان جنگیں ایک بادشاہ کی حکومت کے قیام کا باعث بنی، اس لیے کہا گیا کہ بادشاہ کو جنگوں نے پیدا کیا۔ انگلستان، روس، اسپین، ناروے میں مختلف قبائل کے درمیان لڑائیاں ہوتی رہیں اور جس کے نتیجے میں مضبوط حکمران وجود میں آئے۔ انہوں نے ریاستوں کی بنیاد رکھی۔ ٹھیک ہے، اور ابن خلدون مشہور عرب مفکر اس نظریے کا قائل تھا، اور اس نظریے کے مختلف طبقوں نے اپنے اپنے مفادات کے تحت اس نظریے کو ابھارا۔ چرچ نے اس کے ذریعے ثابت کیا کہ ریاست ظلم اور جبر کی پیداوار ہے۔ ٹھیک ہے، اور یوں ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست کے اختیارات کو کم کرنے کے حامی انفرادیت پسند مفکرین نے بھی اس نظریے کو پیش کر کے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ریاست جو ہے وہ ایک برائی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ہے نظریہ پیدرسری، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں یہ نظریہ سر ہنری مین نے پیش کرتے ہوئے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ریاست خاندان کی وسیع ترین شکل ہے۔ ٹھیک ہے، خاندان پہلا فطری ادارہ ہے جو انسانوں کو بنا بنایا ملا ہے۔ خاندان پھیلا تو برادری بنی، برادری پھیلی تو قبیلہ، اور قبیلے کا سب سے بڑا بزرگ قبیلے کا سردار بنا، اور وہ سردار جو ہے ریاست کی ابتدا یوں انہوں نے بتایا کہ خاندان سے ہوئی۔ قبیلہ ایک منظم تنظیم بنا اور اس کا سردار بعد ازاں بادشاہ کا عروج اختیار کر گیا۔ خاندان، برادری اور قبیلے کا سربراہ مرد تھا، ریاست بنی تو مرد ہی ریاست کا حکمران بنا۔ یہ نظریہ پیدرسری تھا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے نظریہ مادرسری ہے، اور یہ نظریہ جو ہے بنیادی طور پر نظریہ پیدرسری اور مادرسری جو ہے وہ یکساں اصولوں پر پروان چڑھے ہیں۔ جس طرح سے قبیلے کا سردار مرد تھا تو وہ ریاست کا حکمران بن گیا، اسی طرح سے جس قبیلے میں عورت کی سربراہی کا رواج تھا تو عورت کو بیک وقت کئی مردوں سے میل ملاپ جو ہے رکھتی تھی، اسی لیے والد کا تعین جو ہے اس وقت ناممکن تھا، اولاد ماں کے نام سے پہچانی جاتی تھی۔ یوں جو معاشرہ اس صورت میں جو معاشرہ وجود میں آیا اس میں اولاد ماں کے ارد گرد رہتی تھی اور معاشرے میں اہم تر مقام جو ہے وہ ماں کو حاصل تھا۔ ٹھیک ہے، اسی لیے جس خاندان میں رفتہ رفتہ ایک عورت ایک مرد اکٹھے رہنے لگے، جس سے خاندان وجود میں آیا اور اس کی سربراہ عورت ہوا کرتی تھی، تو اس لحاظ سے اس کو نظریہ مادرسری جو ہے وہ کہا گیا۔ ٹھیک ہے، اچھا، ایک اور جو تھیوری پیش کی گئی ہے وہ نظریہ معاہدہ عمرانی ہے۔ ٹھیک ہے، نظریہ معاہدہ عمرانی کو پیش کرنے والے مفکرین میں 3 نام جو ہیں وہ نمایاں ہیں، تھامس ہابس ہے، جان لاک اور روسو۔ ان مفکرین کا کہنا یہ تھا کہ ریاست عوام نے خود ایک اجتماعی معاہدے کے نتیجے میں بنائی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ریاست نہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی، نہ خاندان یا قبیلے کی ویسی شکل ہے، اور نہ ہی یہ طاقت کے استعمال کا نتیجہ ہے۔ عوام قدرتی انداز میں رہ رہے تھے، انہوں نے اپنی مشکلات کا احساس جب کیا تو تحفظ کی ضرورت کو محسوس کیا اور انہوں نے مل جل کر ایک ریاست میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ یعنی یہ عوام کا فیصلہ تھا، لوگوں کا فیصلہ تھا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے مل جل کر رہنے کا فیصلہ کیا اور ریاست میں حکومت اور قوانین بنائے گئے، فطری زندگی کا خاتمہ ہو گیا، اب سب لوگ ریاستی حکمران کے تابع ہو گئے۔ ٹھیک ہے، یہ نظریہ بھی 3 طرح سے پیش کیا جاتا ہے۔ آج کے دور میں مقبول نظریہ جو ہے نظریہ معاہدہ عمرانی ہے۔ یہ نظریہ معاہدہ عمرانی معاشرے میں رہتے ہوئے عوام کا ایک معاہدہ طے کرنا
اور ریاست بنا لینا ایک ایسا نظریہ ہے جس کی مدد سے کئی نظریات جو ہیں وہ بعد میں لوگوں نے پیش کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ قدیم یونانی مفکرین افلاطون اور ارسطو کے دور میں معاہدہ عمرانی کا تصور موجود تھا، جو بعد میں تخلیق کیا گیا۔ اس سے مطلب اور کئی نظریات جو ہیں وہ تخلیق کیے گئے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ تھامس ہابس جو انگلستان میں اس کی پیدائش ہوئی، اور اس نے جس ملک میں آنکھ کھولی وہاں خانہ جنگی اس دور میں جاری تھی، بادشاہ اور پارلیمنٹ کی افواج لڑ رہی تھیں۔ ہابس اس جنگ میں بادشاہ کا حامی بن گیا، اور اس نے اس کے ذریعے سے اپنے قلم کے ذریعے سے بادشاہ کو مضبوط بنایا۔ تھامس ہابس کا کہنا یہ تھا کہ بادشاہ کو یہ اختیارات عوام نے دیے، عوام نے جب یہ اختیارات بادشاہ کو سونپ دیے تو اب عوام اور بادشاہ جو ہے وہ آل ان آل ہو گیا، یعنی خود سے اس نے اس کو بادشاہ کو جب اپنے اوپر مقرر کر دیا تو بادشاہ ان کو جواب دہ نہیں ہے۔ عوام نے ایک دفعہ ان کو بادشاہ کو چن لیا اور اس کو اختیار دے دیا، اب بادشاہ اپنی مرضی سے کام کرے گا، ٹھیک ہے۔ عوام اس کو روک ٹوک نہیں سکیں گے، عوام کے سامنے وہ جواب دہ نہیں ہوگا۔ اچھا، جان لاک جو ہے وہ بھی انگلستان میں اس کی پیدائش ہوئی، اور انگلستان میں پارلیمنٹ کی برتری وہ چاہتا تھا۔ وہ دستوری بادشاہت اور جمہوری قدروں کے فروغ کا قائل تھا، وہ عوام کو اقتدار کا حقیقی مالک ثابت کرنا چاہتا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے معاہدہ عمرانی پیش کیا۔ اچھا، جان لاک نے جو اپنا نظریہ پیش کیا وہ یہ تھا کہ دو معاہدوں کے تحت حکومت جو ہے وہ ریاست وجود میں آئی۔ دو معاہدے، ایک عوام کا بادشاہ کے ساتھ اور ایک عوام کا عوام کے ساتھ، مطلب بادشاہ عوام کو عوام کے سامنے جواب دہ تھا، ٹھیک ہے۔ اس میں تھامس ہابس جیسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ عوام نے بادشاہ کو بنا دیا تو بادشاہ اب آل ان آل ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ دو طرح کے معاہدے ہوئے۔ اب بادشاہ جو ہے وہ عوام کے سامنے بھی جواب دہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے معاہدہ عمرانی کا ایک مشہور تھیوری جو ہے وہ روسو نے پیش کی۔ روسو فرانس میں مطلق العنان بادشاہ اور ظلم کے ساتھ عوام کو اپنے شکنجے میں جکڑے ہوئے تھے، اور آزادی، مساوات اور جمہوریت کے لیے انقلاب لانے کے لیے کوشاں تھے، ٹھیک ہے۔ ایسے میں روسو نے مطلب ان حالات میں جو ہے آنکھ کھولی، تو انہوں نے اس حوالے سے انسانی حقوق، آزادی اور مساوات کے لیے جدوجہد کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، روسو کا کہنا یہ تھا کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آج کے معاشرے نے اس کو زنجیروں میں جکڑ دیا ہے، اس کو ایسی پابندیاں جو ہیں وہ پسند نہیں تھیں، ٹھیک ہے۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ عوام کی اکثریت کی جو رائے ہوگی، عوام جو فیصلہ کریں گے وہی جو ہے ریاست کے لیے امپورٹنٹ ہوگی، ٹھیک ہے۔ عوام جو چاہے، مطلب افراد سے ہی معاہدہ ہوا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے جس کو چنا اس کو لگایا، اور جب چاہیں وہ اس کو واپس بلا لیں، جب چاہیں اس کو مقرر کر دیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان تینوں نظریات کو دیکھیں تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست کی ابتدا کے بارے میں نظریہ معاہدہ عمرانی کو صحیح جو ہے وہ مانا جاتا ہے، لیکن تینوں کے نظریات ہم نے دیکھے بالکل مختلف تھے، ٹھیک ہے۔ اور تینوں مفکرین نے اس فلسفے کو اپنے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کرتے ہوئے ہمیں نظر آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہابس کے نزدیک قدرتی حالت کا زمانہ بدامنی، افراتفری اور انتشار کا دور تھا، ٹھیک ہے۔ لاک کے نزدیک یہ دور بڑا خوشگوار تھا، اور روسو کے لیے یہ جنت سے کم نہیں تھا، کیونکہ روسو نے یہی کہا ہے کہ اب انسان جو ہے وہ آزاد پیدا ہوا ہے، اور اس کو پابندیوں میں ڈالنا بالکل اسی طرح سے ہے جیسے ان کو چینز میں جکڑ دیا ہو، ٹھیک ہے۔ اسی لیے وہ اس چیز کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ معاہدے کی نوعیت اور فریقین کے متعلق بھی
تینوں کے نظریات ہم نے دیکھے، بالکل متضاد جو ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سر ہنری مین کا خیال ہے کہ قدیم معاشرے میں افراد پر خاندان کا بہت سخت کنٹرول تھا، لہٰذا کوئی ایسا معاہدہ ہوا تھا تو افراد کے درمیان نہیں بلکہ خاندانوں کے درمیان ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ لاک اور روسو کا خیال ہے کہ حکومت اگر معاہدے کی پابندی نہ کرے تو عوام کو بغاوت کرنے کے وسیع اختیارات حاصل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر ان نظریات کو ہم جس طرح سے انہوں نے بیان کیا ہے اسی طرح سے دیکھیں تو یہ ہمیں نظریات اس نظریے کو خطرناک قرار دیتے ہیں، کیونکہ یہ سرکشی اور باغیانہ سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ حکومت کی ریاست کی ابتدا کے بارے میں نظریات تھے، مختلف ہم نے ادوار میں دیکھے۔ ہمیں نظر یہی آ رہا ہے کہ ہر نظریہ جو ہے وہ ضرورت کے تحت، اس وقت کی ضرورت کے تحت وجود میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک بات جو ہم نے اس میں دیکھی، نظریے ریاست کی عناصر کے حوالے سے اور ریاست کی ابتدا کے حوالے سے، وہ آپ کو مختلف نظریات کے تحت ہمیں جو بات چیز نظر آئی ہے وہ یہی ہے کہ سب نے ہر دور کی ضرورت کے مطابق کبھی ریاست کو اہم قرار دے دیا اور کہیں عوام کو اہم قرار دے دیا، یعنی بالکل متضاد چلتے رہے ہیں۔ جب ریاست جبر اور تشدد پر آ گئی تو عوام کے حقوق کی بات کرنا شروع کر دی گئی، جب عوام کی نظر میں ریاست کی بالکل کوئی وقت نہیں رہی تو پھر ریاست کو جو ہے وہ امپورٹنٹ قرار دے دیا۔ آج کا ہمارا اتنا ہی ٹاپک تھا، ہم نے ریاست کے بارے میں یہ مختلف نظریات پڑھے اور ریاست کو ہم نے صحیح طرح سے سمجھا ہے۔